अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में मैंने एक भाई का जिक्र किया था कि जो एक बुक लिख रहे हैं दुरूद शरीफ से मुतल्लिक। इन भाई का नाम है हाफिज मोहसिन झंगवी, लाहौर पाकिस्तान में रहते हैं। और ये जो बुक लिख रहे हैं ना, ये बहुत ही यूनिक बुक है। इस बुक में ना सिर्फ इनकी अपना भी इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, अपने ख्वाबों का भी जिक्र किया है, बल्कि ये बुक भरी हुई है मेरे ख्याल में कोई 1000 या इससे भी ज्यादा जो मुशाहिदात हैं, लोगों के ख्वाब हैं दुरूद शरीफ से मुतल्लिक। तो एक बहुत ही यूनिक बुक है। मुझे बहुत इंतजार है कि जल्द से जल्द पब्लिश हो और फिर ये बुक हम पढ़ सकें, क्योंकि देखें बाकी जो दुरूद शरीफ की जितनी भी आप किताबें पढ़ेंगे उनमें तजर्बात और मुशाहिदात या ख्वाब जो है दुरूद शरीफ से रिलेटेड वो कम बयान किए जाते हैं, और मुख्तलिफ इकसाम के दुरूद शरीफ और दुरूद शरीफ से रिलेटेड अहादीस और वो सब कुछ बहुत ज्यादा बयान किया जाता है, जो कि डेफिनेटली एक अच्छी बात है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तकरीबन आपको हर बुक में मिल जाती है, इंटरनेट पे मिल जाती है। लेकिन अभी तक मुझे एक भी ऐसी किताब नहीं मिली कि जो सिर्फ और सिर्फ दुरूद शरीफ से मुतल्लिक जो लोगों की स्टोरीज हैं, ख्वाब हैं और मुशाहिदात है, सिर्फ और सिर्फ उन पे बात करें, ताकि किताब पढ़ने में आपको मजा आए। एक फ्लो में फिर आप किताब पढ़ते जाते हैं। और इस ऐसी किताब जिसमें लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर किए गए होते हैं, स्पेशली जो हमारे आजकल के जमाने के लोग हैं, जब आप ऐसी किताब पढ़ते हैं तो आपको और इनकरेजमेंट होती है वो काम करने की, जो इस केस में दुरूद शरीफ है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे इन भाई का जो दुरूद शरीफ तक का सफर है वो शेयर करूंगी, जो इन्होंने एक छोटी सी सैंपल इनकी PDF है उसमें शेयर किया था। ये भाई कहते हैं कि 2008 में तोहफा कलंदरी नामी किताब पढ़कर वज़ाइफ और अमलियात का शौक हद से ज्यादा परवान चढ़ता गया। उन्हीं दिनों अमलियात के रहनुमा बहुत से कॉलम लिखा करते थे और उनके नंबर भी शाया होते थे इस रिसाले में। तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे कांटेक्ट करना शुरू किया और एक साहब से मेरा कांटेक्ट हो गया। इन भाई ने उन साहब से, वो जो अमलियात के माहिर थे, उनसे इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं जन्नात और मौकलात का इल्म सीखना चाहता हूँ। इन भाई की उम्र उस वक्त कोई ज्यादा नहीं थी, 16 या 17 साल थी। तो कहते हैं कि उन्होंने इनको एक किताब दे दी पढ़ने के लिए, और इस किताब को पढ़ने के बाद इन्हें एक उसमें अमल पसंद आ गया, जिसमें लिखा हुआ था कि बरकान उल अफरियत मौक्किल की बेटी कला बिनते बरकान को तस्खीर किया जाए, और वो एक ही रात अमल करना था। ये भाई लिखते हैं कि उस उम्र में मुझे बिल्कुल भी अंदाजा ना था कि ये एक सफली अमल है या काला इल्म है। तो कहते हैं कि जिन साहब से इन्होंने कांटेक्ट किया था उन्होंने भी बस थोड़ी बहुत रहनुमाई की कि ये सामान ले आओ और बखूर रोशन कर लेना, और तब कुछ पढ़ने की तादाद बता दी। ये भाई कहते हैं कि मेरी कमकली के मैं उस पर बहुत खुश हुआ, और उससे भी बड़ी हमाकत मैंने ये की कि अपने एक हमसाये दोस्त को कहा कि मैं आज रात ही अमल करूंगा, तुम भी कर लो। उसे भी मेरी तरह बहुत शौक था अमलियात करने का। हम दोनों उस रात एक बला को बुलाने के लिए अपने अपने घर बैठ गए। सारी रात पढ़ाई की। नमाज में जब आप अत्तहियात पढ़ते हैं जिस तरह दो जानू बैठकर, तो कहते हैं कि उस तरह हम लोग बैठे। इशा से फजर तक बैठने की सूरत में घुटने जुड़ गए, और ऐसे जुड़े कि सुबह दीवारों का सहारा ले लेकर मस्जिद तक जाना पड़ा। और पढ़ाई के बाद जब कमरे का दरवाजा खोला तो बखूर के ऐसे भपके उठे थे कि सारे घर वाले नाक पर कपड़ा रख कर घर में घूमते रहे। पूरा हफ्ता रोजाना मेरी माँ ने मेरा कमरा फरनाइल से धोया, लेकिन अल्लाह जन्नत नसीब करे कि एक भी लफ्ज मुंह से ना निकाला। जबकि मेरे अब्बा हजूर तकरीबन रोजाना ही मेरी क्लास लेते रहे कि जब तक बखूर की स्मेल घर से खत्म नहीं हो गई। उस पढ़ाई की रात वो बला न मेरे पास आई ना ही मेरे दोस्त के पास। हम दोनों फजर की नमाज में खाली हाथ ही मस्जिद पहुंचे और एक दूसरे का मुंह तकते रहे। सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, हमारी तलब और बढ़ती गई। कुछ ही दिन बाद मैं और मेरा हमसाया दोस्त अपने ही शहर के एक और आमिल के पास जा पहुंचे कि हमें कोई अमल दें। उसने हमें अमल देने से इनकार कर दिया, लेकिन हम भी जिद के पक्के थे। हम अपने साथ अमलियात की किताब लेके गए थे, और फिर उस किताब में से या लतीफों के मौक्किल की इजाजत लेकर आ गए। फिर एक रात हम दोनों दोस्त एक ही मौक्किल को बुलाने के लिए अपने अपने घर बैठ गए। 1.25 लाख का खत्म था। मैं मस्जिद से खजूर की गुठलियां उठा लाया, लेकिन वो रात भी हम खाली ही उठे।
لیکن اگلے دن کا سورج میرے لیے تباہی کا سورج ثابت ہوا۔ 2009 شروع ہوئے کچھ زیادہ مہینے نہیں گزرے تھے، میرے سر میں درد رہنے لگا۔ عجیب و غریب خواب نظر آتے، جیسے کسی اونچائی یا پہاڑ سے چھلانگ لگا رہا ہوں۔ اکثر خواب میں کالے رنگ کے کتے نظر آتے جو میرا راستہ روک کر کھڑے ہوتے۔ میں نے ان خوابوں کا ذکر کسی سے نہیں کیا، اپنے ہمسائے دوست سے بھی نہیں۔ میں قرآن کا بہت اچھا حافظ ہوں۔ 2009 تک تقریباً میں نے 3 مسئلے سنائے، یعنی حفظ مکمل ہونے سے 2009 تک ہر سال ہی تراویح پڑھائی، اور ہر سال رمضان میں مجھے مختلف مساجد میں خاص طور پر انوائٹ کیا جاتا تھا۔ میرا شمار بہت اچھے حافظوں میں ہوتا تھا، لیکن جب سے سر درد رہنے لگا میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں قرآن پڑھوں۔ غرض کہ میں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، اور یہ میرے لیے اونٹ کی رسی ثابت ہوا کہ ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ نماز پڑھنا کم کر دی، عشقیہ شاعری کرنے میں لطف آنے لگا اور غضب کی شاعری کرتا۔ میرے گھر کے بازار میں میرے ایک دوست کی موبائل کی دکان تھی۔ لیٹ نائٹ وہاں بیٹھ کر شعر و شاعری کا شغل لگانا، محسن نقوی، احمد فراز اور نون میم راشد، نوشی گیلانی اور پروین شاکر وغیرہ وغیرہ کے کئی شعری مجموعے مجھے ایسے زبانی یاد تھے جیسے قرآن یاد تھا۔ خود بھی شعر لکھتا اور درد بھرے اشعار لکھتا، ڈائریاں بھرتا گیا۔ شعر و شاعری سے ناول نگاری پر آ گیا، ناول کہانیاں لکھنا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ وظائف اور عملیات کا شوق بھی بڑھتا گیا۔ میرے گھر والے اب میرے بارے میں فکر مند ہونے لگے۔ کالج کی پڑھائی میں پہلے ہی سال 6 مضامین میں سے 3 میں سپلی آ گئی۔ سب حیران تھے کہ کہاں حافظ قرآن کے امتحان میں ٹاپ کرنے والا، کہاں میٹرک بورڈ میں ٹاپ کرنے والا اب 3 سپلیاں لے کر گھر آ گیا۔ میں پڑھائی سے دل برداشتہ ہو گیا، میں نے پڑھائی چھوڑ دی، جاب کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ مشکل سے 6 ماہ دل لگا، واپس آ گیا۔ فیصل آباد میں جاب سٹارٹ کی، 3 ماہ کی تنخواہ کے بعد لڑ جھگڑ کر واپس آ گیا۔ غرض کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا وہ الٹا ہی ہوتا چلا گیا، سارے وظیفے الٹے پڑتے گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ 2009 سے 2012 تک مجھے کچھ ہوش نہیں کہ سب کیسے ہوا، کب ہوا اور کیوں ہوا۔ آخر ایک دن والد صاحب نے کہا کہ کل میرے ساتھ پیر محل جانا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا باپ سے زیادہ سوال جواب نہیں کرتے۔ مجھے غصہ تو آیا لیکن فائدہ نہیں تھا، کیونکہ میرے ستارے تو پہلے ہی گردش میں تھے، اب بس گھر سے باہر سونا رہ گیا تھا۔ میری ماں اللہ بخشے انہیں، وہ چپ رہتی، کچھ نہ بولتی۔ میں نے تو جب بھی ان کی جانب دیکھا ہمیشہ ان کی آنکھوں میں نمی دیکھی، یا پھر ان کو جائے نماز پر بیٹھے روتے دیکھا۔ پیر محل پہنچ کر میری پھپھی مجھے ایک مولوی کے پاس لے گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہاں مجھے علاج کے لیے لایا گیا ہے۔ اس مولوی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا اور کہنے لگا، مائی اس بچے کے سر پر تو کالی دیوی کا سایہ ہے، اس کی کاٹ کرنی پڑے گی، 3000 لوں گا یا غالباً 30,000 لوں گا۔ میری پھپھی نے کہا میں اس کے باپ کو بتا دوں گی، اگر اس نے علاج کروانا ہوا تو وہ پیسے دے دے گا۔ پھر میری پھپھی نے اس کے سامنے اپنا رونا شروع کر دیا، اپنی بہو کے متعلق کہنے لگی کہ میری بہو نے بڑا تنگ کر دیا ہے۔ آگے سے وہ عامل کہتا کہ جتنی اچھی تو ہے تجھے بہو اتنی اچھی نہیں ملی، اور جتنی برائیاں اور الزام تراشیاں وہ میری پھپھو کی بہو کی کر سکتا تھا اس نے کی، حالانکہ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میری پھپھی کی بہو میری تایازاد کزن ہے، اور وہ میرے ہی منہ پر اس کی برائیاں کرتا گیا۔ گھر آ کر میں نے علیحدگی میں اپنی کزن کو ساری سٹوری سنائی۔ وہ الگ روئی کہ مجھ پر یہاں بہت ظلم ہوتے۔ میں تو ابا کے ساتھ خیر واپس آ گیا، نہیں معلوم کہ ابا نے پیسے دے کر علاج کرایا یا نہیں کرایا، لیکن حالات مزید بگڑتے چلے گئے، میرے اپنے میرے خلاف ہوتے گئے۔ پھر ایک رات میں نے سونے کی بہت کوشش کی لیکن نیند غائب تھی، اب نیند کم ہی آتی تھی۔ آخر تنگ آ کر میں اٹھا، وضو کیا، حالانکہ دل نہیں تھا، پھر بھی زبردستی اٹھا اور 2 نفل توبہ پڑھ کر دعا کی کہ یا اللہ کیا ماجرا ہے، میں کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ رو رو کر گڑگڑا کر جو بولنا جانتا تھا بولتا چلا گیا۔ قسمت نے ساتھ دیا، توبہ کا در کھلا ہوا تھا اور میری سن لی گئی۔ صبح ایک بک ڈپو پر عملیات کی کوئی کتاب خریدنے گیا تو درود شریف کی کتاب پر نظر پڑی۔ درود شریف کی کتاب کا نام تھا آب کوثر، جو کہ مفتی محمد امین فیصل آبادی نے لکھی تھی۔ اس کتاب میں درود شریف کے تجربات اور مشاہدات پڑھ کر میرے اندر درود شریف پڑھنے کی خواہش جاگی، اور میں نے روزانہ 3000 مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ یہ تعداد بڑھتی گئی، سارا دن درود شریف پڑھنے لگا اور رات کو سوتے وقت بستر پر لیٹ کر 3000 مرتبہ درود شریف پابندی سے پڑھنے لگا۔
ساتھ ساتھ ایک ڈائری پر درود شریف کی تعداد بھی لکھنے لگا۔ فارغ تھا تو سارا دن درود شریف ہی پڑھتا۔ رفتہ رفتہ برے خواب نظر آنا بند ہو گئے، نماز کی پابندی کرنے لگا، قرآن شروع سے یاد کرنا شروع کیا۔ اب مجھے فارغ رہنے سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ والد صاحب نے پہلے تو 2-3 گھنٹے رج کے کلاس لی، پھر پوچھا کیا پڑھنا ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، بس میں نے کچھ نہ کچھ پڑھنا ضرور ہے۔ یوں والد صاحب نے مجھے سٹی اینڈ گلڈ انسٹیٹیوٹ آف لنڈن میں انجینئرنگ میں داخلہ دلوا دیا اور ساتھ کہا کہ اس پڑھائی کی فیس پاؤنڈز میں ہے، جو پاکستانی لاکھوں بنتے ہیں۔ اگر 3 سالہ کورس مکمل نہیں کیا تو گھر واپس نہ آنا۔ میں نے کہا انشاءاللہ اس بار مایوس نہیں کروں گا۔ درود شریف کے سہارے میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ہر رات 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بن گیا۔ یادداشت اچھی ہونے لگی، قرآن زبان پر خود ہی اترنے لگا۔ اگرچہ عملیات کا شوق ختم ہوتا چلا گیا، لیکن عملیات سے متعلق کتابیں پڑھتا رہا، لیکن صرف انجوائمنٹ کی حد تک۔ وظائف سارے ترک کر دیے تھے سوائے درود شریف کے۔ ایک رات اپنا درود شریف پڑھ کر سو گیا۔ آنکھ سوئی تو قسمت جاگ اٹھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بلند سیڑھی ہے، میں درود شریف پڑھتے ہوئے اس سیڑھی پر چڑھنے لگا۔ جیسے جیسے چڑھتا گیا ایسا معلوم ہوتا کہ نور کے بادل گھیرے میں لے رہے ہیں۔ جب بلندی پر پہنچا تو ایک بہت خوبصورت نور کا منبر بنا ہوا تھا، اور اس منبر پر ایک شخص بیٹھا ہے جس کا منہ دوسری طرف ہے، اور منبر کے دوسری جانب ایک کثیر الخلقت لوگوں کی تعداد ہے جو ہاتھ اٹھا اٹھا کر آہوازاری کر رہی ہے، رو رہی ہے، مانگ رہی ہے۔ میں نے سوچا یہ کون شخص ہے اور مخلوق کیوں اور کیا مانگ رہی ہے؟ آواز آئی یا شاید دل میں خیال آیا کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور کل مخلوق فریاد کر رہی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنا چاہا، لیکن نہ دیکھ سکا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مخلوق کی طرف تھا۔ البتہ میں نے بال مبارک دیکھے جو کندھوں سے کچھ اوپر گردن تک تھے، اور ان سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں، اور ان بالوں میں پانی کے قطرے تھے جو نور کے قطرے معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنا مبارک پر اپنا سر رکھ دیا اور بچوں کی طرح رونے لگا اور اپنے دل کا درد سنانے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا، میں بھٹک گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے، مجھے اپنا بنا لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں سلسلے میں بہت پریشان ہوں، فلاں چیز مجھے بہت دکھ دیتی ہے، میری مدد کیجئے، رحم کیجئے، شفاعت کیجئے۔ غرض میں روئے جا رہا تھا اور اپنا دکھ سنائے جا رہا تھا، اور میرے اپنے ہی رونے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو آنکھوں میں آنسو اور زبان پر درود شریف تھا۔ عجیب کیفیت تھی۔ کافی دیر تک روتا رہا، پھر کوشش کی کہ آنکھ لگ جائے، دوبارہ سے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکوں، لیکن نیند نہیں آئی۔ البتہ طبیعت حشاش بشاش تھی۔ وہ تہجد کا وقت تھا۔ تہجد پڑھنے میں وہ حلاوت ملی کہ بیان سے باہر ہے۔ درود شریف پڑھنے کا وہ مزہ آیا کہ آج تک وہ کیفیت دوبارہ حاصل نہ ہو سکی۔ اس خواب کے بعد میرے دن پھرنے لگے، ہر چیز میں برکت ہو گئی، ہر کام غیب سے پورا ہونے لگا۔ درود شریف کی تعداد بڑھتی گئی، ایک دن میں 15,000 اور 15 سے 20,000 تک پڑھنے لگ گیا۔ انجینئرنگ کے 3 سال کا بھی پتہ نہ چلا، اور اس خواب کے بعد میں نے درود شریف کی کتاب لکھنے کی قسم کھائی اور عملیات کی کتابوں کے بجائے درود شریف کی کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تجربات اور مشاہدات اکٹھے کرنے لگا۔ اور آج 2021 کا سال چل رہا ہے، اب تو خیر 2022 آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب تک میں 1000 سے زیادہ تجربات، واقعات، کرامات اور خواب جمع کر کر کے لکھ چکا ہوں۔ انجینئرنگ بھی شاندار نمبروں سے پاس ہو گئی۔ پڑھائی کر کے گھر واپس آیا تو اسی مہینے گھر بیٹھے جاب کی آفر مل گئی۔ جبکہ گھر واپس آیا تو اسی مہینے میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ میری خوشیاں دیکھے بغیر آنکھوں میں نمی لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ خیر جاب آفر ہوئی تو کمپنی جوائن کر لی، اور 6 سال ایک ہی کمپنی میں جاب کے ساتھ درود شریف پڑھتا رہا۔ جس دن میں نے گھریلو مجبوری کی وجہ سے استعفیٰ دیا تھا، کمپنی کے مالک نے میری منتیں کی تھیں کہ سیلری اپنی پسند کی لے لو، جاب نہ چھوڑو یہاں سے۔ شادی بھی پسند کی ہوئی، یعنی لو میرج۔ اللہ پاک نے 2 بچے بھی عطا کیے۔ میں نے درود شریف کے ساتھ منت مانی تھی کہ پہلے بیٹا ہو جو درود شریف کے راستے میں وقف کروں گا۔ اللہ پاک نے ایک چاند سا بیٹا دے دیا۔ دوسری دعا مانگی کہ بیٹی ہو، اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی۔ مجھے نہیں یاد کہ اس رستے پر چلنے کے بعد مجھے کبھی کسی پریشانی کا سامنا زیادہ دن رہا ہو۔ خوشی اور غمی زندگی کا حصہ ہے،
لیکن کبھی بھی کوئی غم مستقل زندگی کا حصہ نہیں بنا۔ روپے پیسے کی کمی کبھی نہیں محسوس ہوئی۔ ابھی اپنا کاروبار ہے، جب کبھی محسوس ہوتا کہ اس بار انکم کم ہوئی ہے، فوراً درود شریف اور استغفار پڑھتا ہوں، رزق بحال ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا یقین جو مر کر بھی ختم نہ ہو وہ درود شریف پر بن چکا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ درود شریف کی ایسی کرامات مجھ پر کھلیں کہ زندگی حیران رہ گئی۔ لوگوں کے علاوہ میرے اپنے ذاتی تجربات مشاہدات اتنے ہیں کہ بیان کروں تو ختم ہی نہ ہو۔ اگر میری حقیقی زندگی کو دیکھیں تو میرے پاس درود شریف کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ درود شریف ہی ہے جو ہر جگہ ہر مصیبت میں میرے کام آتا ہے۔ یہ میرا دوست ہے، میرا ہمدرد ہے، میرا غمخوار ہے۔ میں تو یہ دعا مانگتا ہوں کہ قبر میں مرنے کے بعد بھی درود شریف ہی پڑھوں، جب تک قیامت کی صبح اور میدان حشر قائم نہیں ہو جاتا، پل صراط ہو یا جنت کا کوئی باغ، ہر جگہ بس ایک ہی صدا لگاؤں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ تو یہ میں نے آپ کو ان بھائی کا قصہ سنایا ہے کہ کس طرح وہ درود شریف کی طرف آئے۔ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، ان کا نام ہے حافظ محسن جنگوی۔ میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو ان کا فیس بک پیج ہے جس پر یہ درود شریف کے مشاہدات اور دوسرے لوگوں کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، اس کا لنک دے دیا ہے۔ ڈسکرپشن میں ان بھائی کا واٹس ایپ کانٹیکٹ بھی ہے، ان کے واٹس ایپ کے درود شریف کے گروپ بنے ہوئے ہیں، آپ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن ایک بات ابھی آپ کے ساتھ یہ جو بھائی کا سارا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، اس کو بتانے کا ایک خاص مقصد ہے۔ وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ بہت سے لوگ جب کانٹیکٹ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ وظیفہ پڑھتے ہیں دن میں، رات کو یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ سورہ پڑھتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، لیکن ان کے مسائل وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کے مسائل صرف اور صرف درود شریف پڑھنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم انسان ہیں، ہماری ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے، تو ان زندگی کو مشکل بنانے کے بجائے نا کہ آپ دن بھر گنتے رہیں، اب یہ وظیفہ پڑھ لیا، او ہو یہ نہیں پڑھا، ذہن پہ ایک بوجھ آپ کے چل رہا ہو، تو کیوں نہ ایک سمپل سا وظیفہ اپنایا جائے، اور وہ ہے درود شریف کا وظیفہ۔ کیونکہ یہ وظیفہ وہ واحد وظیفہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے پڑھتے ہیں، جانور، چرند پرند، جن انسان سب یہ پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی وہ زیادہ سے زیادہ پھیلے